जे विकास से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हमारा आज का मौजू है मुल्क भर में भीख मांगने का रिवाज। ये रिवाज साल हर साल बढ़ता जा रहा है और अब एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक तकरीबन 11% अफराद पाकिस्तान में भीख मांगते हैं। ज़ाहिर है मुल्क के अंदर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन हम उससे क़तई नज़र ये बात कर रहे हैं कि ये एक बिज़नेस बन चुका है। अफसोस की बात तो ये है कि जो बाहर के मुल्क में पकड़े जाते हैं गदागीर, उनमें से 90% पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त जो हमारे पास आदाद व शुमार जमा हुए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर भीख मांगना कोई 42 बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस मौजू पर बात करने के लिए हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के वज़ीर मीर तारिक टालपुर ने ज्वाइन किया है और उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त इंतज़ामिया इस लानत से हमें आज़ाद करने के लिए क्या कर रही है। क्योंकि इंतज़ामिया ने कहा हुआ है कि वो भिखारियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर रही है। बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं कि ये लानत जो इस वक्त इस मुल्क में है ये ख़त्म हो। आप ज़रा बताइए कि क्यों कर इतनी मेहनत के बावजूद भिखारियों की जो तादाद है वो ख़त्म नहीं हो रही। मैडम, इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। एक तो एक बड़ा रैकेट है, एक बड़ा बिजनेस बन चुका है जो बेगरी, जो आप बता रही है अभी बेगरी। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो पावर्टी का भी इशू है कि पावर्टी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टेप तो उठा रही है, लेकिन इसके लिए हमें एक मास लेवल पर लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। जब तक हम सज़ा और जज़ा का अमल नहीं करेंगे तब तक ये बेगरी यहाँ पर पाकिस्तान में बंद नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफ़र्ट तो ले रही है, मेरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मैंने भी एफ़र्ट लिए हैं, लेकिन इस पर कोई प्रॉपर काम होना चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए। वो अभी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना सके हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा दिनों में मेरी यही कोशिश होगी एक वाज़ेह पॉलिसी विथ लेजिस्लेशन विथ इफेक्टिव पनिशमेंट के साथ उसको लाया जाए, ताकि इस जो ये बीमारी हमारे मुल्क के फैली हुई है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। उसमें सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमें सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, फेडरल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं हमें उनकी भी सपोर्ट चाहिए, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें हमारा जुडिशियल सिस्टम भी है। जब तक हम मिल बैठ के ये काम नहीं करेंगे तब तक ये जो बीमारी है वो हमारे रगों में, पाकिस्तान की रगों में फैल चुकी है। जी, हम आपको एक मुख्तसर सी वीडियो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी कराची में फैल कर मुख्तलिफ़ जगहों पर रिकॉर्ड किया कि इस वक्त यहाँ शहर में गदागरी कैसे उसका नेचर क्या है। जैसे कि आपने देखा, बच्चे इस वक्त जो हैं भीख मांग रहे हैं, बूढ़े भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक के बीच में चलते हुए नज़र आते हैं और किसी न किसी बहाने से कोई कपड़ा उठाकर जो है वो बेचने के लिए खड़े होते हैं। औरतें जो वैसे माशरे में नहीं निकलती हैं, ट्रांसजेंडर, बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, यानी कि कोई बड़ा या छोटा इलाका नहीं रहा शहर में, अमीर इलाकों में ज़्यादा। फिर उसके अलावा आप देख रहे हैं कि बच्चे जो कि बहाना करते हैं कि वो शीशे की सफाई करते हैं। और अब ये नया ट्रेंड आया है कि छोटे बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं जो ज़ाहिरन स्टैचूज़ बने हुए हैं, लेकिन वो असल में फिर आपसे पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं। और यहाँ ये आपने देखा, इतना पैसा आ गया किसी एक फ़कीर के पास। ये बाकायदा हम लोगों ने कल जाकर जूम इन किया, और फिर ये जो पैसा लिया जाता है ये नशे के लिए लिया जाता है। आखिर में ये इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? लेकिन नशा करने के लिए। ये तो बहुत ही बड़ी, ये आप समझ लीजिए कि क्राइम है जो कुछ भी हो रहा है, और ये बहुत अरसे से चल रहा है। आपने कहा क़वानीन नाफिज हों,
لیکن آپ تو جانتے ہیں ملک میں قوانین کتنے ہیں جن کا نفاذ نہیں ہوتا. تو انتظامی طور پہ آپ کے خیال میں کراچی کی انتظامیہ کیا کر سکتی ہے کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے؟ پہلے تو میں نے جیسے گزارش کی آپ سے کہ اس میں جو پیسہ ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے. پیسے کی وجہ سے ہی یہ ایک تو پیسہ انوالو ہے, دوسرا پاورٹی. یہ دو ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ پروموٹ ہو رہا ہے بیگری دن بدن. یہاں سے کافی لوگ ادر پروونس سے بھی آتے ہیں, جیسے پنجاب سے آتے ہیں, KPK سے آتے ہیں, یا سندھ کے اندرونی علاقوں سے بھی کراچی میں بیگری سسٹم کے لیے آتی ہے. لیکن افیکٹو یہ جب تک نہیں ہو سکتا, ایک جب تک سارے آپس میں جو اسٹیک ہولڈر ہے جو مل کے بیٹھ کر اگر اس پر کوئی لاہے عمل, کوئی پالیسی جب تک مرتب نہیں دیں گے, تب تک یہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. نہ میرا ڈپارٹمنٹ کو فیس کر سکتا ہے, نہ پولیس کر سکتی ہے. جب تک یہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے, اس پر ایک سیریس کنسیڈریشن ہوگی, تب تک جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا, خاص طور کراچی کے اندر. اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اب بیرون ملک جیسے جاتے ہیں, حالانکہ اب لوگوں نے کافی ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے پاکستانی کو ویزا دینا بند کر دیا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اور بیگری کرتے ہیں اور ہمارے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ تو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے, جیسے FIA کا ادارہ ہوا یا دوسرے لا انفارمنٹ ایجنسی جو فیڈرل لیول پہ کام کرتی, یہ ان کا کام ہے کہ جا کے ان چیز کو روکے. کیونکہ جو وہ جا کے یہاں پہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں, پھر وہ جو پیسے کماتے ہیں ان میں آتے تھے پیسے کر کے, پھر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. اس میں مل جل کر ہم سب لوگوں کو, اس میں سول سوسائٹی کا بھی رول ہونا چاہیے, اس میں NGO کا بھی رول ہونا چاہیے کہ سارے مل جل کر ایک لاہے عمل, ایک پالیسی مرتب کرے تاکہ یہ جو لعنت ہے وہ پاکستان سے ختم ہو سکے. آپ نے ذکر کیا کہ بیرونی ملک میں بدنامی ہوئی ہے, اور ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایسے ملک ہیں جہاں زائرین جاتے ہیں, عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں, اور پھر جو شیعہ مقامات ہیں وہاں بھی جاتے ہیں. ایسے میں آپ بتائیے کہ سرکار کس طرح سے پتہ کرتی ہے کہ یہ واقعی مذہبی رسموں کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور غرض سے؟ نہیں, ابھی کافی گورنمنٹ نے اسٹرکٹلی اس پر کام کیا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کل ہی ایک نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ کافی لوگ جو ویزا لے کے سعودی عرب جا رہے تھے تو ان کو وہاں پہ FIA نے پکڑا, اور ان کو جب ان سے انکوائری کی گئی, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی کام ہے, بیگری کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے کافی اس پر اسٹرکٹ لیول پر قدم اٹھایا. پر جیسے آپ نے فرمایا کہ کافی لوگ جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, جیسے سعودی عرب میں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں یا ایران میں زائرین جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس پر فردر کام کرنے کی ضرورت تو ہے. لیکن جب تک ہم کام نہیں کریں گے اس چیز پر تو یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. اور اس میں پروونس لیول پر بھی کام ہونا چاہیے, فیڈرل لیول پر بھی کام ہونا چاہیے, اور سول سوسائٹی, NGOز, یہ مل جل کر جب تک ہم اس چیز کو دیکھیں گے نہیں تب تک یہ پرابلم ایک دم سے سالو ہونے والی نہیں ہے. میں نے کہیں آپ کا بیان پڑھا تھا کہ یہ $1 ملین بزنس ہے, اور یقیناً جو لوگ پیسے کماتے ہیں وہ کسی کو جا کر پہنچاتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی پولیس کے ذریعے, اپنے جو ہیں جو آپ کی ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے آپ نے کبھی پتہ کیا کہ یہ جو پورا چین ہے, یہ مافیا جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے ان کے اگینسٹ کیسز بھی لانچ کیے. تقریباً ابھی مجھے کلیئر ریممبر تو نہیں ہے, لیکن 66 ہے, 66 ہے یا 46 بندے ہیں, ہم نے اس میں ان پر FIR لانچ کی جو یہ بیگری کے کام میں انوالو تھے. پر مقصد یہ ہے کہ جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ ایک چھوٹا سا فائن لگاتی ہے. آپ سمجھے کہ 1000 روپیز ایک فائن لگتا ہے ان پہ. 1000 کا فائن وہ پے کرتے ہیں اور پھر وہ ریلیز ہو کے چلے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لیجسلیشن جب تک اسٹرکٹلی ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے, سخت قانون سازی اگر اس پر عمل درآمد یا سزا جزا کا عمل نہیں ہوگا, تب تک یہ ہم پکڑیں گے تو پھر وہ ریلیز ہو جائیں گے, پھر جا کے یہ وہ کام کرتے ہیں, جا کے اپنا کام کریں گے. کیونکہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ تو ہوتی نہیں ہے ان کی, ان کو کمانا ہی ہوتا ہے. اور سگنل پر کھڑے ہو گئے,
جو بھی گزرا کسی نے 10 دیے, کسی نے 20, کسی نے 50, وہ 2-3 ہزار روپے کی داڑھی بنا کے چلے جاتے ہیں. پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جس میں ڈرگس جو بندے یوز کرتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں, یا کچھ جو ان کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ریکٹ پھیلا ہوا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ظاہر ہے, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, دونوں مانا پروونس لیول پر بھی اور فیڈرل لیول پر. جب تک سخت سزا ان پر امپلیمنٹ نہیں کی جائے گی تب تک یہ کام نہیں رکے گا. درمیان میں ایک خبر آئی تھی کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے سوچا کہ جو یہ گداگر ہیں ان کو راؤنڈ اپ کر کے ان کو گھروں میں پہنچایا جائے, جہاں ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, بچوں کو باقاعدہ کسی نہ کسی کام میں لگایا جائے, اور بڑوں کے لیے سینئرز کے جو ہیں وہ گھر بنائے جائیں. یہ ایکسپیریمنٹ پہلے بھی ہو چکا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اب آپ جیسے آپ نے سینئر سٹیزن کی یا بڑوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ تقریباً سندھ کے اندر 14 سینٹر اوپن کرنے جا رہے ہیں جو سینئر سٹیزن کے لیے ہیں. ان میں ظاہر یہی لوگ آئیں گے موسٹلی. ان میں کراچی میں ایک بن بھی چکا ہے, اس میں ہم نے 50 لوگوں کی کیپیسٹی رکھی ہے, جس میں 25 مرد اور 25 خواتین. ان کا کھانے کا, پینے کا, بورڈنگ کا, رہائش کا, ٹریٹمنٹ کا, ہر قسم کی جو فیسلٹی ہے ہم وہاں پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گی. اور 14 ڈسٹرکٹ کے اندر انٹیریئر کے اندر ہمارے وہ سینٹر بن رہے ہیں. اور جیسے آپ نے چائلڈ کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ چائلڈ کے بارے میں تو ہم سینٹر بنانے جا رہے ہیں. ایک تو ہمارا سینٹر آلریڈی ملیر کے اندر کام کر رہا ہے, جس میں تقریباً 57 بچے ہیں جو اسی کیسز کے معاملے میں ہم نے جو ہے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. ہم ان کو بھی یہی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, اور ان کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا سارا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو چیک کرتا ہے. وہاں پہ جو ہے ان کی ایجوکیشن کا معاملہ ہو, ہیلتھ کا ہو, ایکس وائی زیڈ جو بھی ان کی نیڈس ہوتی ہے وہ ہم وہاں پہ پوری کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بچوں کے لیے گداگری کرنا غیر قانونی ہے. بالکل. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کے سامنے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. اب آپ لوگ خود انتظامیہ کس حد تک پولیس پر چیک رکھ رہی ہے کہ وہ اس غیر قانونی حرکت کو آگے نہ بڑھنے دیں؟ ہم یہ اصل میں جو میں نے پہلے گزارش کی کہ آگاہی مہم جیسے تقریباً چلاتے رہتے ہیں کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, کہ یہ اس چیز کو روکا جائے. اس میں ہم پولیس کی سپورٹ بھی لیتے ہیں, اور جو دوسرے لا انفورس ایجنسی ہیں ان کی سپورٹ لیتے ہیں کہ یہ اس چیز کو روکا جائے. اب جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کسی بچے کو اگر ہم پولیس کے تھرو پکڑاتے ہیں یا اس کو روکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہ کرے, تو اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں. وہ جا کے کورٹ میں, جو کورٹ آف لا میں جاتے ہیں, اس میں جیسے ہی میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پہ 1000 وہ پے کرتے ہیں. وہ 1000 پے کر کے پھر بچے کو چھڑا کے لے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے پھر دوبارہ سے یہی کام کرواتے ہیں. اسی وجہ سے جب تک ہم یہ اس چیز کو روکیں گے نہیں, اس میں سارے ادارے جب بیٹھ کر کام نہیں کریں گے, تب تک یہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ روک سکے. ہم اس چیز میں ہم نے این جی او کو بھی انوالو کیا. کافی این جی او ہمارے ساتھ اس فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہیں, جیسے بیگری میں کہا, جیسے بچوں کے معاملے میں. ہم اس چیز پر کام تو کریں, لیکن اس میں ٹائم تو لگے گا. ہم کوشش یہی کریں گے کہ جلد سے جلد اس چیز کو روکا جائے. مجھے تو خوشی ہوئی تھی جب میں نے کمشنر کا بیان پڑھا تھا, اور کمشنر نے جو میٹنگ کی تو انہوں نے سوشل ویلفیئر کے اداروں کو اور تمام جو منسلک ادارے ہیں ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ مہم چلنی چاہیے. اب اکتوبر کے مہینے میں کچھ ہم بہتری دیکھیں گے شہر میں؟ انشاءاللہ ضرور آپ بہتری دیکھیں گی اس شہر میں, اس لحاظ سے جو آپ نے فرمایا ابھی بیگری کے حوالے سے. لیکن بیگری جو ہماری سوسائٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اس چیز کو پروموٹ بھی کرتی ہے بیگری کے حوالے سے. جب تک ہم اس چیز کو روکیں گے نہیں, ایز اے پرسن میری بھی انڈیویجول یہ ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی بھی بنتی ہے. جب تک ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے تو ظاہر بڑھے گی. جب تک ہم اس کو روکیں گے نہیں تب تک یہ چیز نہیں رکے گی ایز اے سوسائٹی. اسی وجہ سے سوسائٹی میں بھی اویئرنیس لانی چاہیے, جو ہمارے کافی, کیونکہ اس میں کافی جو نیڈی لوگ ہوتے جو واقعی اس چیز کے مستحق ہوتے ہیں, ان کو یہ چیز ملتی نہیں ہے. بالکل.
وہ ان کو ملتی ہے جو ذرا برابر اس چیز کے مستحق نہیں ہوتے، وہ جا کے لے جاتے ہیں. جو سفید پوش طبقہ ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہے پاکستان کے اندر، کافی لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. بالکل. اس کی وجہ سے وہ چیز ان تک نہیں پہنچتی ہے. بیچ میں جو پیشہ ور لوگ آ جاتے ہیں جن کا پروفیشن ہوتا ہے یہ گداگری کرنا یا بیگری کرنا، وہ لے کے چلے جاتے ہیں. وہ جو مستحق لوگ وہ بیچ میں رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے سوسائٹی کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جو اس چیز کو جو کرتے ہیں، پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کون اس چیز کا مستحق ہے کون نہیں ہے. جب تک یہ لوگ اس چیز کو فیل نہیں کریں گے تب تک یہ چیز چلتی رہے گی. ہم مل جل کر ایز اے سوسائٹی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارن میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس لیول پر نہیں ہوتی جتنی ہمارے ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے جو آپ کا ایک حصہ ہے اس میں زکوٰۃ نکالیں. جو غریب مستحق جو آپ کی ہے ایز اے مسلم، ان کو آپ زکوٰۃ دیں. آپ کے جو ہے اس میں مال میں اضافہ ہوگا، جیسے ہمارے دین اسلام میں بتا گیا ہے. حالانکہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ مستحق کو نہیں پہنچتی ہے. وہ زکوٰۃ جیسے میں نے عرض کی کہ پروفیشنل وہ لے جاتے ہیں. ایز اے سوسائٹی ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا. ایز اے گورنمنٹ منسٹر ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا پڑے گا. اس میں ہمارا جو کورٹ آف لا ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو بھی کام کرنا پڑے گا. جو ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں جیسے پولیس ہے یا دوسرے، ان کو بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے فیڈرل لیول پہ FI ہے، لوکل لیول پر ہماری پولیس ہے. مل جل کر جب تک ہم اس چیز کو اس کی نفی نہیں کریں گے تب تک یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ٹریفک کے حادثات کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا فلم میں کہ لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی کے نیچے آ سکتے ہیں. پہلے سے ہی جو بندہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ مزید جو ہے وہ نقصان میں آ سکتا ہے. گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کیسے چلائی جاتی ہیں یہاں پر، اوپر سے یہ بیگری. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک لوگ نہیں دیتے تو یہ کاروبار نہیں آگے بڑھتا. اچھا، اب لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے تو خیر ہمارے جیسے پروگرامز آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی اپنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کوئی لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے کچھ سوچا ہے کہ اگر لوگوں نے ہاتھ روک دیا تو پھر وہ دوسرا ہاتھ بھی جو ہے لینے والا ہاتھ بھی وہ بھی رک جائے گا؟ بالکل رک جائے گا. بڑا لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے. لوگ تو ہمارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ اگر رک جائے گا تو دوسرا بھی رک سکتا ہے. لیکن جو لوگ ہمارے ہیں، اب کیا میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو کیسے اس بارے میں اویئرنیس پہنچائیں کہ یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم تو آپ کا ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ ظاہر ہے ملینز لوگ یہ دیکھیں گے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. اگر لوگ اس چیز کو، حالانکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کو پروموٹ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، چھوٹے بچے بھی مانگ رہے ہیں اور اولڈ سٹیزن جو ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، اس میں عورتیں بھی مانگ رہے ہیں، ان میں معذور لوگ بھی مانگ رہے ہیں. وہ سارے اس چیز میں انوالو ہو چکے ہیں. ابھی تو شاید یہ بھی ہونا ہے کہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو معذور کروا کے یہ چیز مانگتے ہیں. جیسے ابھی سننے میں بات ہے، یہ حالانکہ یہ فیکٹ ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. میری گاڑی رکی، 10 لوگ مجھے گھیر لیا تو ظاہر ہے کسی ایک کو تو مجھے مجبوراً دینا پڑے گا. اب شاپنگ پلازا میں آپ جاتے ہیں تبھی یہ حال ہے، اگر کسی ٹریفک سگنل پر رکتے ہیں تبھی یہ حال ہے. اس کے لیے جامع، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پاورٹی ہے. جب تک پاورٹی ریڈکشن ہم نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں نہیں رکنے والی. اس میں پاورٹی ریڈکشن اور ایک ایجوکیشن. بالکل. ایجوکیشن جب تک ہم لوگوں کو نہیں دیں گے، پاورٹی ریڈکشن اور ایجوکیشن 2 ایسے راستے ہیں جس چیز کو ہم روک سکتے ہیں. اس پر بھی کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پراپر اس چیز پر ایجوکیشن دینی چاہیے اور پاورٹی ریڈکشن کو کم کیا جائے گا. کیونکہ مین رول ہے پاورٹی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی اب کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. اب ایک گھر میں اگر 4 5 6 بچے ہیں، والدین کو اس کو کیئر کرنے میں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے. تب جا کے پھر وہ مجبوراً اپنے بچوں کو جا کے اس فیلڈ میں ڈالتے ہیں. ظاہر ہے اس کی آبادی کی جو ہے اس کو بھی ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور دوسرا ایجوکیشن دینی چاہیے، اور تیسری جو ہے تو پاورٹی ریڈکشن جو وہ کم کرنی چاہیے. یہ 3 4 ایلیمنٹ ہیں. جب مل کر ہم اس چیز پر کام نہیں کریں گے تب تک یہ چیز پاسبل نہیں ہو سکتی.
بالکل صحیح ہے. میں بالکل یہی اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گی, اور اگر آپ کے کوئی خیالات ہیں تو آپ بھی اس پہ کہیے کہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے, دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی تک جو بارشوں اور برسات کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے لوگ بے گھر ہوئے تھے اندرون سندھ سے, وہ کراچی میں آ کر بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مستقبل میں حالات اور خراب ہو جائیں گے موسمیاتی تبدیلیوں کی. ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا ورلڈ لیول کا پرابلم ہے یہ. اب پاکستان میں تو ہم تو خاص طور کلائمیٹ چینج کی جو ہے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. آپ نے 2022 کا فلڈ دیکھا, اس سے پہلے 2011 کا فلڈ آیا, اس کے پہلے 2020 کا بھی فلڈ آیا تھا. وہ لمیٹڈ تھا لیکن ہمارے علاقوں میں وہ تھا. اس کی وجہ سے بھی یہ چیز انہانس ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. اگر میں نے 2 ایکڑ زمین لگائی, وہ میری ساری کی ساری ڈوب گئی اور میں قرض کے تلے دب گیا, تو ظاہر ہے مجھے یا تو جا کے سوسائڈ کرنا پڑے گا یا جا کے بھیک مانگنی پڑے گی, یا کسی سے قرض لینا پڑے گا. تو اسی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج والا بھی کافی سینسٹیو ایشو ہے, اور اس پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ورلڈ لیول کا ہے. حالانکہ کلائمیٹ چینج صرف پاکستان نہیں, کافی ہمارے پڑوس والے جو ممالک اس سے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہیں اور ہمارا ملک ہے. اس پر بھی ضروری حکومت کو اسٹیپ اٹھا بھی رہی ہے. انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ اسٹیپ اٹھائیں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں ہمارے ساتھ تھے میر طارق تالپور جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے وزیر ہیں. تھینک یو سو مچ. ویری مچ.